बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मुहर्रम की 10 तारीख़ है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं तो यकीनी तौर पर तमाम कराची समेत तमाम शहरों में मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर हो चुके होंगे। तो आज के व्लॉग में हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे उस मुकदमे की जिसमें बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब को कामयाबी हासिल हुई है, और वो मुकदमा था लंदन प्रॉपर्टी केस, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो इस मुकदमे में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद को उस वक्त नामुकम्मल दलाइल और नामुकम्मल जो सबूत थे उसके बायस उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन जब बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील दायर की, वहाँ तमाम सबूत पेश किए और तमाम दलाइल मुकम्मल तौर पर दलाइल दिए गए, तो उस प्रॉपर्टी केस का जो फैसला था अब वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक में आ गया है। और अब इस तरह से वो जो 6 या 7 प्रॉपर्टियों का जिक्र है वो तमाम प्रॉपर्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के हवाले की जाएंगी। और इसके अलावा फिर मज़ीद जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां हैं, इसी तरह से अब पाकिस्तान में मुकदमा दायर किए जाएंगे और फिर कोशिश की जाएगी कि जो कराची, हैदराबाद या दूसरे सिंध के शहरी इलाकों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की प्रॉपर्टी हैं उनको भी वापस लिया जाए, उनको भी खाली कराया जाए। चूँकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके जो बताया जाता है जो किराए आते हैं, उन किरायों से एक तो जमात के मामलात चलाए जाते हैं, तहरीक के मामलात चलाए जाते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ के जो किराए आते हैं उनसे शोधाओं की मदद की जाती है। तो ये प्रॉपर्टियाँ, इन प्रॉपर्टी के सबूत रॉयल ऑफ कोर्ट जस्टिस में पेश किए गए, दलाइल भी दिए गए, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के हक में दिया है। तो इस फैसले आने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तमाम उन कारकुनों को शुक्रिया अदा किया, उन शख्सियात का नाम लिए बगैर, उन दोस्तों का, राब्ता कमेटी के लोगों का, उन सब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस कड़े वक्त में अल्ताफ़ हुसैन साहब को न सिर्फ माली मदद की, बल्कि उनका कहना था कि इस मौके पर तहरीक जो थी वो खासी माली तौर पर परेशान थी, दुश्वारियों का सामना था। लेकिन इस लम्हे पर जिन लोगों ने भी तहरीक का साथ दिया, जिन लोगों ने भी माली मदद की या जो लोग साथ खड़े रहे, वो तमाम लोगों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में खड़ा होना और तहरीक का साथ देने वाले हमेशा याद रखे जाएंगे। इस मुकदमे की कामयाबी के बाद बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तमाम कारकुनान से अपील की कि वो शुक्राने के नफिल पढ़ें, और उनका कहना था कि इस प्रॉपर्टी केस में काफ़ी रुकावटें हमने महसूस की। कहा जाता है कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उन लोगों ने भी इस मुकदमे में असरअंदाज होने की कोशिश की थी, लेकिन चूँकि बरतानवी अदालत थी और बरतानवी अदालत ने फ़ैसला जो है बिल्कुल मेरिट पे किया, और फ़ैसला ये हुआ कि जो हकीकत पर मबनी था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब इस जमात के बानी हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब ही इस प्रॉपर्टी के असल वारिस हैं और इनकी जमात इस प्रॉपर्टी की वारिस है, लिहाजा इस प्रॉपर्टी को के हकदार भी अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। तो वो प्रॉपर्टियाँ अब अल्ताफ़ हुसैन साहब को दे दी जाएंगी, और कोशिश की जाएगी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि कराची में भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोगों का, बाज़ लोगों का कब्ज़ा है, और कहा जाता है कि एक वफाकी वज़ीर जो हैं वो इसी किस्म की एक प्रॉपर्टी पर भी काबिज़ हैं, और उसमें वो एक अरसा दराज से उस घर में क़याम पज़ीर हैं। तो वो भी कोशिश की जाएगी कि उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को वागज़ार कराया जाए, और वो जो जिस तरह से माजी में तसलसल जारी था और प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए शोधाओं की फैमिलीज़ को माली इमदाद दी जाती थी या किसी भी तरह से मदद की जाती थी, उस सिलसिले में इन प्रॉपर्टी को कारामद बनाया जाए। तो इस हवाले से चूँकि 9 मुहर्रम था गुज़िश्ता रोज़, और जो ही ये फ़ैसला आया, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तमाम कारकुनान से अपील की कि वो आशूरा गुज़रने का इंतज़ार करें। आशूरा के बाद इस सिलसिले में हम जश्न भी मनाएंगे और ख़ुशियों का इजहार भी करेंगे। तो आशूरा के एहतराम में
تو کوئی ایسی تقریبات نہیں ہو سکی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ عاشورہ کے بعد اس میں تقریبات اس سلسلے میں منعقد کی جائیں گی، اور پوری قوم کو، تمام کارکنان کو اعتماد میں لیا جائے گا، پھر ان کو بتایا جائے گا کہ اس مقدمے میں کس قسم کی پریشانیاں رائل تھیں اور کن کن لوگوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ تو پراپرٹی کیس کے بعد، الطاف حسین صاحب کی کامیابی کے بعد، نہ صرف ان کی جماعت کا مورال بلند ہوا ہے، بلکہ پاکستان کی سیاست میں بھی ایک ہلچل ضرور نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اس مقدمے کے بعد، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے مالک بھی الطاف حسین ہیں، پراپرٹی کے مالک بھی الطاف حسین ہیں، تو اب یقینی طور پر مقامی عدالتوں میں مقدمات دائر کیے جائیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد نے بظاہر طاقت نہ صرف ماضی میں ان کے نشان پتنگ پر قبضہ کیا، بلکہ ان کے جھنڈے کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مقدمات درج کیے جائیں گے، اور پھر اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا کہ یہ نشان اور یہ جھنڈا جو ہے یہ واپس کیا جائے، چونکہ یہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اور ان کی جماعت کی ملکیت ہے، جسے ماضی میں مس یوز کیا جاتا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اس مقدمے کے بعد جو حالات 2 دن سے نظر آ رہے ہیں، ایک تو متحدہ قومی موومنٹ کا میں نے بتایا کہ مورال بلند ہوا ہے، بلکہ وہ جو لوگ خاموش حالات کے منتظر تھے، ان میں بھی ایک نیا جذبہ نظر آ رہا ہے، اور جو ہی یہ کل فیصلہ منظر عام پر آیا تھا تو بہت سے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن عاشورہ کے احترام میں ابھی تک اس سلسلے میں نہ تو کوئی تقریب منعقد ہوئی ہے، اور نہ ہی کہیں کسی جگہ پر کوئی نعرے بازی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے بعد اس سلسلے میں بھرپور جشن منایا جائے گا۔ تو ناظرین، اب میں ذکر کروں گا ایک ایسی ویڈیو کا جس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے بھی رہا ہے ماضی میں، اور اس شخصیت کا جو کردار ہے اس کے متعلق بھی میں آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا، چونکہ یہ ویڈیو کئی دنوں سے وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو کے متعلق مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ ہے بریگیڈیئر امتیاز عرف بلّہ، جنہوں نے ماضی میں جن کا جو کردار تھا ماضی میں، وہ حکومتیں گرانا اور حکومتیں بنانا رہا ماضی میں، اور اس کردار نے الطاف حسین صاحب کو بھی خریدنے کی کوشش کی، اور پھر جب الطاف حسین صاحب خریدے نہیں جا سکے تو پھر 1992 میں اسی کردار نے ایک آپریشن متحدہ قومی موومنٹس کے خلاف کروایا تھا، تو اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ یہ ہے بریگیڈیئر امتیاز عرف بلّہ، اور ان کا ایک ماضی کا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ آپریشن کیا کرتے تھے، جس آپریشن کا نام تھا مڈ نائٹ جیکالز۔ ان کے ساتھی تھے ایک میجر عامر، اور ان دو کرداروں نے تقریباً 30 سال تک پاکستان میں حکمرانی کی ہے، اور جس حکومت کو چاہتے تھے یہ گرا دیتے تھے، اور جس کو چاہتے تھے حکومت بنوانے میں اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ امتیاز عرف بلّہ، بریگیڈیئر امتیاز عرف بلّہ نے 1985 میں جو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تھے، اس انتخابات میں ایم آر ڈی کو بائیکاٹ کروانے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا، اور پھر 1988 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بنی، اور پھر 1979 میں اسی کردار نے ان کے خلاف تحریک عدمت پیش کی تھی، اگرچہ اس میں ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ پھر 1990 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ، اور پھر 1992 میں ایک جعلی نقشے کے ذریعے جس نقشے میں جنا پور کا نقشہ بنایا گیا تھا، ورلڈ کا ایک نقشہ تھا، اور اس میں جنا پور کی ایک ریاست کا اضافہ کیا گیا تھا، اور اس ریاست کو منسلک کیا گیا تھا بانی متحدہ الطاف حسین سے، کہ اس خطے میں ایک ریاست کا وجود لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کوشش ہے الطاف حسین صاحب کی اور اس کی جماعت کی۔ اس سے قبل جب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب عباسی شہید ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو اسی شخصیت نے عباسی شہید ہسپتال میں لے کر گئے، اور انہیں پوری طرح سے آفر کی گئی کہ وہ ان کے جنرل، اس وقت کے جنرل حمید گل صاحب نے انہیں بھیجا ہے، اور وہ یہ آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ سے ہمارے تعلقات بہتر
طریقے پر استوار ہو سکیں۔ الطاف حسین صاحب نے اس وقت ان کو واپس کیا اور ان کو کہا کہ میں کسی بھی صورت میں یہ پیسے قبول نہیں کروں گا اور میں کبھی بھی آپ لوگوں کا اہلہ کار نہیں بنوں گا۔ تو جب ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، جب انہوں نے انکار کیا، تو پھر 1992 کا آپریشن جو ہے وہ ترتیب دیا گیا۔ پہلے اس آپریشن کو 1992 میں جو آپریشن کیا گیا، اس آپریشن کو کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان 72 مچھلیوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے جو بینکوں سے لون لے کر کھا گئے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کی دولت کو بڑی بے دردی سے لوٹا ہے اور جو اس ملک میں دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو 72 مچھلیاں تھیں، ان لوگوں کو تو آپریشن کے وقت تو وہ مچھلیاں کہیں نظر نہیں آئیں، لیکن وہ جو آپریشن کا رخ تھا وہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کی طرف موڑ دیا گیا، اور نواز شریف نے اس آپریشن کو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن قرار دیا، اور پھر اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کو اس آپریشن کے ذریعے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کو شہید کیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں روح پوش رہے، ہزاروں کی تعداد میں آج تک بھی ان میں سینکڑوں کارکن جو ہیں مسنگ ہیں۔ تو یہ آپریشن کیا گیا تھا اس شخصیت کے ہاتھوں۔ اس کے بعد یہ آپریشن کا تسلسل جاری رہا، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اسی کردار نے اس سازش کو جو 1992 میں ان کے ہاتھوں کی گئی تھی، جنا پور کا نقشہ بنا کر آپریشن کا جواز پیدا کیا گیا تھا، جس میں سینکڑوں ہزاروں خاندان تباہ و برباد کیے گئے اردو بولنے والوں کے۔ اس آپریشن کی انہوں نے اس نقشے کی تردید کی اور ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر برملا کہا کہ وہ سازش الطاف حسین اور ان کی جماعت کے خلاف تھی، ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا، کوئی جنا پور کی کہانی نہیں تھی، یہ جنا پور کی کہانی ہماری من گھڑت کہانی تھی، اور یہ گھڑی گئی تھی، جس جگہ پر گھڑی گئی تھی انہوں نے اس کا نام بھی لیا تھا اور اس کے تمام کرداروں کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ آج بھی وہ تمام ٹی وی چینلز پر اس شخصیت کی، بریگیڈیئر امتیاز باللہ کی، وہ تمام ریکارڈ موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ٹی وی چینلز کے لوگ اس کو چلاتے ہیں، اور اس میں وہ برملا تردید کرتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کوئی بھی ایسی سازش نہیں تھی، جنا پور کی الطاف حسین کی جانب سے کوئی ایسی سازش نہیں تھی، وہ محض ایک آپریشن کے لیے، متحدہ کے خلاف آپریشن کے لیے جواز بنایا گیا تھا۔ تو ماضی میں یہ طاقتور شخصیات جو تھیں، پاور کے زوم میں انہوں نے جس طرح سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مظالم کیے ہیں، اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد اور اس ویڈیو کے متعلق بتانے کا مقصد آپ ان تمام طاقتور حلقوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ماضی کے جو طاقتور لوگ تھے، جنہوں نے اپنی طاقت کو بیجا استعمال کیا اور مظالم کیے، ان کو جو آخرت ہے یا ان کے جو آخری ایام ہیں وہ پھر اس طرح سے گزرتے ہیں، اور ان طاقتور حلقوں کو تمام یہ جو کیسٹ ہے، یہ جو ویڈیو ہے، اور یہ جو میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میرا ان تمام لوگوں کو، طاقتور حلقوں کو یہ پیغام ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور پھر آخری انجام ظالموں کا یہی ہوتا ہے جو آج بریگیڈیئر امتیاز کو اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔